वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, बजट के साथ साथ जिस पे भी हुकूमत अपनी कामयाबी का इजहार कर रही है, एक और अच्छी ख़बर इस्लामाबाद के लिए, और वो था जो जंग बंदी का ऐलान किया है अमेरिका और ईरान ने। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ हम कह सकते हैं सोशल मीडिया पे बयानात भी सामने आए, इसके साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी इसका ज़िक्र हुआ। और आज इसी हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में भी ख़िताब किया, जिसमें उन्होंने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने अमन का तारीख़ी जो संगे मील है वो अबूर कर लिया है, और ईरान और अमेरिका ने लबनान समेत तमाम महाज़ों पर जो जंगी कार्रवाई है उसको फ़ौरी रोकने और मसाइल मुस्तकिल ख़ात्मे का ऐलान किया है। उन्होंने इसको एक तारीख़ी मुआहिदा कहा, और ये भी बताया कि 19 जून को जनीवा में ये जो मुआहिदा है ये होगा, और इस तकरीब की जो मेज़बानी है वो पाकिस्तान की तरफ से की जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये अमन और मुकालमे की जीत है, सफारतकारी की कामयाबी है और जंग की तबाही है। सबका शुक्रिया भी अदा किया, चाहे पाकिस्तान में जो हुकूमत में सब गवर्नमेंट ऑफिशल्स इस सारे काम में इन्वॉल्व रहे हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की है। इसके साथ साथ उन्होंने इंटरनेशनली भी बहुत से मुख्तलिफ ममालिक और उनकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा किया। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का भी तफसील से ज़िक्र आया इस सारी तकरीर में। ये अब ऐलान तो हो गया है, तकरीबन दोनों ममालिक की तरफ से हुआ है। कुछ तफसील भी हम कह सकते हैं मीडिया लीक्स की सूरत में, रिपोर्ट्स की सूरत में सामने आई है, तो उससे लग यही रहा है कि अब एक तरफ तो ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है ईरान और अमेरिका के दरमियान, मगर बहुत सी जो तफसील है, बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, उन पर आहिस्ता आहिस्ता दोनों मुल्क जो है वो बैठ के बात करेंगे, और जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं द डिटेल्स विल बी थ्रैश्ड आउट ओवर टाइम। वो टेक्निकल टॉक्स कहाँ होंगी, उस हवाले से भी कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि पाकिस्तान में ही होंगी, बट ये अभी ऑफिशियली कहना ज़रा मुश्किल है। मगर इज़राइल के हवाले से सवाल जो है वो अब भी बरकरार है। इज़राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो है उन्होंने भी बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान से मुआहदे में फ़रीक नहीं है, फिर भी अमरीकी सदर के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। मगर दूसरी तरफ उनके जो एक वज़ीर हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मुआहदे को इज़राइल जो है वो पाबंद नहीं करता। वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं इज़राइली, उनकी तरफ से भी इसी हवाले से एक बयान आया है। सो अब अभी भी सवालात हम कह सकते हैं उठ रहे हैं इस सारे मामले पर कि क्या इज़राइल जो है वो ये जो सारी कमिटमेंट्स अमेरिका ने की हैं, और हम कह सकते हैं कि जो ईरान के साथ मुआहिदा हुआ है, इसके इज़राइल अगर चाहे और अगर वो अपनी जंग जारी रखे, हमले जारी रखे, तो दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन मार्क कि क्या सचमुच इस सारे मामले को रोक लिया जाएगा, या फिर एक दफ़े फिर कोई हॉस्टिलिटीज़ जो है वो ब्रेक आउट हो सकती हैं। सो दैट विल बी द बिग क्वेश्चन एंड इशू, अदर दैन द फैक्ट कि अमेरिका और ईरान भी जब बैठेंगे तो किस किस बात पर वो इकट्ठे कोई कंसेंसस बिल्ड कर सकेंगे। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और हमें जॉइन किया अनवर इकबाल साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, वाशिंगटन DC से हमें जॉइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी, जाहिद हुसैन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान की जो बहुत कोशिशें रही हैं इस हवाले से, आई थिंक यू नो उसका आज जो वज़ीर आज़म ने भी ज़िक्र किया कि दे फाइनली बोर्न फ्रूट जिसको कहते हैं, अ गुड डे फॉर पाकिस्तान। देखिए, यकीनी बात यह है कि ये एक पाकिस्तान की एक सफारती कामयाबी है, और एक आसान काम नहीं था एक मीडिएशन कराने का, ख़ास तौर पे उन दो ममालिक में जो कि 40 साल से जो है एक सर्द जंग में मुबतला थे, और फिर एक बाज़ाब्ता जंग जो है 3 रही थी।
یہ بہت ہی ایک کٹھن مسئلہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو ہے دیکھا جائے تو صرف پاکستان کی سفارتی کوششیں نہیں تھیں اس میں جو ہے پاکستان بنیادی رول یقینی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں قطر بھی، اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کی اس ایفرٹ کو، کوششوں کو، یہ جو ہے کچھ ریجنل کنٹریز کی بھی پوری حمایت حاصل تھی، جس میں سعودی عربیہ بھی، ترکی بھی اور ایجپٹ بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے اور بھی ممالک جیسے چین کی اور روس کی بھی حمایت پاکستان کو حاصل تھی۔ تو ایک لحاظ سے پاکستان کی ایک پوزیشن اچھی بن کے آئی تھی۔ ایک طرف تو جو ہے وہ ٹرمپ سے ایڈمنسٹریشن سے اس کے تعلقات اچھے تھے، اس کے جی ساتھ ساتھ جو ہے ایران حکومت کا بھی پاکستان پہ ایک حد تک اعتماد تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی جب آپ کو حمایت حاصل ہوتی ہے تو پھر جو ہے کام آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے عارفہ اصل بات یہ آتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ سفارتی جو ہم کامیابی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک اور بھی آتی ہے۔ دیکھیں جنگ ایک نقطے پہنچ چکی تھی جہاں پہ جو ہے اس جنگ کو جاری رکھنا مشکل تھا دونوں ملکوں کے لیے، اور خاص طور پہ امریکہ کے لیے ایک بہت زیادہ ایک بن کے آئی تھی۔ ایک ایسے لگتے ہیں کہ جو ہے یہ جنگ جو انہوں نے کی تھی اس امید سے کہ اس میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کریں گے۔ ٹرمپ کہا کرتے تھے جو وینزویلا میں ہم نے جس طرح سے کارروائی کی تھی اور کامیابی حاصل کی تھی وہ ایران میں بھی کریں گے۔ لیکن یہ کہ 6 ہفتے کی جو جنگ تھی اس میں اگر آپ دیکھیں تو جس قسم کی کارروائیاں ہوئی تھی اس کی مثال حالیہ تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ جنگ میں ہم نے کہ کسی جو ہے ملک کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا۔ 40 سے قریب ایک سپریم لیڈر کے علاوہ جو ہے تقریباً 40 ایسے لوگ بھی تھے جنہیں شہید کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی چیزیں تھیں، اس کے علاوہ یہ 30 یونیورسٹیز کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ آتا تھا کہ یہ تمام چیزیں ٹرمپ کی شاید کوشش یہ تھی، اور خاص طور پہ اسرائیل کی طرف سے، کہ اس میں کوئی تبدیلی آ جائے گی اس حکومت میں، جو جی اعلیٰ قیادت کو ختم کرنے کے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ اب دیکھیں جو صورتحال جو بن کے آئی ہے، اگر آپ تھوڑا سا اس کا تجزیہ کریں تو ایک بات نظر آتی ہے کہ جو جنگ سے ایک صورتحال تھی اس سے جو ہے اس سے ایک اور بھی مختلف چیز بن کے آئی۔ جنگ سے پہلے تھا کہ پورا محور یہ تھا کہ ایران کے نیوکلیئر جو کیپیبلٹیز تھی اس کو ختم کیا جائے، لیکن اب جو ہے لگے دیکھیں اب جو فریم ورک بن کے آیا ہے، ابھی ایک اور چیز بھی میں کہتا ٹھیک چلوں، ہے سر۔ یہ ابھی کوئی فائنل ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ ایک فریم ورک فار دا فیوچر پیس ایگریمنٹ اور پیس ٹاکس ٹھیک کے لیے ایک ذریعہ۔ جی جی انور اقبال صاحب، سر آپ نے زاہد حسین صاحب کی بات سنی، اس میں سر دو تین پوائنٹس تو بہت اہم ہیں۔ اسرائیل کے رول پہ تو ہم آتے ہی ہیں، مگر بہت سے سوالات تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں کہ کتنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے بھی پچھلے 3 مہینوں میں کئی دفعے لگا کہ معاملات پہنچے ہیں یہاں کہ کوئی معاہدہ ہو جائے، اور پھر ایک کوئی بیان آیا امریکہ سے جس کی وجہ سے ایران نے بھی پھر رد عمل میں ایک سخت بیان دیا۔ بٹ کین وی سے دیٹ دس ٹائم اراؤنڈ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف سنجیدہ ہیں وہ اس معاہدے کو کرنے میں، کہ اور ساتھ میں اسرائیل پہ بھی انہوں نے بہت دباؤ ڈالا، جیسے کہ وہ نیو یارک ٹائمز کو جو انہوں نے سے بات کرتے ہوئے جس قسم کے الفاظ استعمال کیے نیتن یاہو کے لیے۔ دیکھیں اس پہ بات کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پہ تھوڑا سا بات کر لیں کہ امریکہ میں اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو کس طرح لیا جا رہا ہے تو ہمیں چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلی بات، یہاں اس کو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ یعنی ایک مفاہمت ہی سمجھا جا رہا ہے، اس کو ڈیل یا سمجھوتا یا ایگریمنٹ نہیں کہا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ریاکشن ہے اس کو سب سے زیادہ جو بہتر طریقے سے سم اپ کیا ہے وہ حالانکہ صدر ٹرمپ کے بہت بڑے حامی ہیں سینیٹر لنزی گراہم، اور انہوں نے اس کو بہت بہتر طریقے سے سم اپ کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ بالکل صدر ٹرمپ کا جو اعلان ہے اس کو میں ویلکم کرتا ہوں، لیکن میرے اب بھی بہت سارے خدشات ہیں، تو میں ابھی اس پہ کوئی پوزیشن نہیں لوں گا، میں ویٹ کروں گا کہ آگے جو مذاکرات ہوتے ہیں اس کے بعد کیا نتائج آتے ہیں اور پھر میں اس پہ تبصرہ کروں گا۔ تو یہ ایک تو جو مین اسٹریم ریپبلکنز ہیں ان کا یہ ریاکشن ہے۔ اس میں جو زیادہ ٹرمپ کے حامی ہیں، مثلا سینیٹر ٹم اسکاٹ ہیں ٹیکسس کے، انہوں نے تو کہا کہ صدر ٹرمپ نے ثابت کر دیا کہ ہی از دا چیمپئن آف دا آرٹ آف ڈیل میکنگ، لیکن یہ ریاکشن بہت کم ہے، زیادہ تر بہت محتاط ریاکشن آیا ہے۔ دوسری طرف جو ڈیموکریٹس ہیں اس میں سینیٹر وہ شومر ہیں اور
جو لیڈر آف دا اپوزیشن مائنورٹی لیڈر ہیں ہاؤس میں، جیفریز، حکیم جیفریز، ان کا آیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی اگر سمجھوتے کے بعد وہیں پہنچنا تھا جو سچویشن جنگ سے پہلے تھی، تو پھر جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا کچھ کرنے کے بعد، اتنی تباہی کے بعد، اتنا خرچ کرنے کے بعد آپ وہیں پہنچ گئے کہ جی ہرمز یعنی کہ سر کھولا معاف جائے گا. کریے تو گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تنقید ہو رہی ہے اس سارے معاملے پر اور تعریف کم ہو نہیں رہی ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں ہاں کہ یہاں اس کو دو طریقے سے لیا جا رہا ہے. ایک تو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے طور پر، سمجھوتے کے طور پر نہیں، اور دوسرے ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ویٹ اینڈ سی، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، اس کے بعد سچویشن سمجھ آئے گی، ابھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، صحیح. تو بٹ سر آپ کو لگتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہ اتنا دباؤ نہیں آئے گا کہ کہیں وہ دوبارہ کوئی ایسا بیان دے دیں یا پیچھے ہٹ جائیں اس سے؟ ہی از ناؤ ڈٹرمنڈ ٹو سی اٹ تھرو فار دا مومنٹ. مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، بٹ ایٹ دا مومنٹ وہ اب پیچھے نہیں ہٹیں گے اس کمٹمنٹ سے. کیا ہم یہ کہہ دیکھیں، سکتے ہیں؟ اس میں بھی تین باتیں. سب سے پہلی بات ہے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہونے سے اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی. اس میں جو پاکستان کا کنٹریبیوشن ہے اس کی بھی اہمیت کم نہیں ہوتی. پاکستان نے ایک بہت مثبت اور بہت اہم کردار ادا کیا ہے، جس کو سارے یہاں بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ صدر ٹرمپ پیچھے اس لیے نہیں ہٹیں گے کہ میں زاہد صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ امریکہ میں یہ ریئلائزیشن موجود ہے کہ یہ جنگ ہم 20 سال بھی لڑ سکتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کوئی بھی نہیں نکلے گا. ایرانی جو حکومت ہے وہ اپنی جگہ ٹھہر گئی ہے، ہم بمباری کرتے رہیں گے، وہ بیٹھے رہیں گے، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا، اور اس طرح بین الاقوامی معیشت جو وہ تباہ ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ بات بھی پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے بار بار کہ صدر ٹرمپ کو جیسے ہی یہ احساس ہوا کہ اسرائیل، ان کو یقین دلایا گیا تھا کہ یہ صرف آپ ایک تھوڑا سا ہلکا سا پش کریں گے، وہاں گورنمنٹ کلیپس ہو جائے گی، بہت انپاپولر ہے، آپ بیٹھے بٹھائے ہیرو بن جائیں گے، نوبل پرائز آپ کا ہی ہے. ٹھیک. تو صدر ٹرمپ کو یہ احساس ہوا کہ ان کو مس لیڈ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد سے آپ تو ان کے لہجے میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد سے ہی انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اب اس جنگ کو انہوں نے ختم کرنا ہے. تو امید یہاں یہ کی جا رہی ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. بالکل جی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں انور اقبال صاحب سے اور زاہد حسین صاحب سے. زاہد صاحب، آپ نے انور صاحب کی بھی بات سنی. سر آبویسلی جیسے وہ کہہ رہے ہیں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے. اب خدشہ ہمیں یا خدشات جو ہیں لوگوں کے وہ یہ ہیں کہ جب یہ بیٹھیں گے تفصیل سے بات کریں گے، خاص طور پہ جو یورینیم انرچمنٹ یا نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا موسٹ چیلنجنگ ایشو دونوں پارٹیز کے لیے، جس کے اوپر ان کو کنسنسس بلڈ کرنا ہوگا؟ یا آپ کے خیال میں اسرائیل از اسٹل گوئنگ ٹو بی ان دا موڈ ٹو پلے اسپوائلر؟ دیکھیں، یہ یقینی طور پہ جیسے بات صحیح ہے کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ایک غلط فہمی جو نظر آ رہی ہے کہ سارے مسائل حل ہو گئے، وہ نہیں ہے. جو بنیادی طور پہ جو ہے، جو ایک عجیب سی بات بھی آتی ہے کہ جو مسئلہ جنگ سے پہلے نہیں تھا وہ بنیادی مسئلہ بن گیا، وہ تھا ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز کا. تو اب اچھا، جہاں تک اس کا تعلق تھا کہ نیوکلیئر ایشو کا، جو کہ سب سے بڑا ان کے نزدیک تھا، بار بار ٹرمپ کے کہتے تھے کہ بنیادی جنگ کا مقصد یہی ہے کہ ایران کو ایک نیوکلیئر کنٹری نہ بننے دیا. لیکن دیکھیں، ایران تو ہمیشہ سے بات چیت کرتے ہوئے آیا تھا اور کرنے کے لیے تیار بھی تھا. یہ جو ہے، اگر آپ دیکھیں پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بلکہ ابھی حال کو چھوڑیں، اس کو 2015 کا جو معاہدہ تھا، اس سے بہتر معاہدہ اب شاید ٹرمپ کو نہیں مل سکتا ہے، یا ملے گا بھی تو اسی حد تک ملے گا. اور جس معاہدے کو ٹرمپ نے ختم کیا تھا، 2015 کا جو معاہدہ تھا، اس سے بہتر نیوکلیئر معاہدہ نہیں ہو سکتا تھا. اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ بات وہیں پہ آ کے رک گئی ہے. اب دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ تھا کہ اس پوری بات چیت میں پورے 3 مہینے کی جو رہا ہے، ایک کانفلکٹ رہا ہے، اس میں جو ہے ایران کا ایک حد تک پلڑا بھاری رہا ہے. پلڑا اس لحاظ سے بھاری ہے کہ جو ایک جارے ملک نے جو کوشش تھی ان کی کہ شکست دے کے اس کو کیپچولیٹ کروا دیں گے، وہ نہیں ہوا. آج بھی ایران جو ہے وہ اپنے بعض شرائط سے ہی میں سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوا ہے، اس کے بھی انٹرسٹ میں ہے.
اب بات یہ ہے کہ امریکہ میں اس کا اثر کیا ہے، سب سے بنیادی چیز تو وہیں پہ آتی ہے۔ دیکھیں اصل میں یہ کہ ٹرمپ کی اب ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں بند گلی میں پہنچ گئے تھے، اس سے آگے ان کو جانا ممکن نہیں تھا، مزید جنگ جو ہے اس کا حل نہیں تھا، اس لحاظ سے ان کو کم از کم اس بات کو تسلیم کرنا پڑا ہے۔ اب جو ہے اس میں اب دیکھیں اس میں کہ امریکہ میں یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ دس واز دا موسٹ ان پاپولر وار any president has fought in ٹھیک America۔ اچھا یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب جو ہے ایک اور مسئلہ جو ہے ٹرمپ کے لیے آئے گا اور جو آ رہا ہے، دیکھیں ایک یہ تھی کہ صرف ان کی حمایت جو تھی اس جنگ کی آخر میں 34% رہ گئی تھی۔ اچھا اس میں بھی جو ہے ڈیموکریٹس اور جو دوسرے انڈیپینڈنٹ ہیں ان میں تو تقریباً 90% جی 95% جو ہے مخالف تھے، لیکن ان کی اپنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس میں بھی مخالفت اس جنگ کی بڑھ رہی تھی۔ جو میگا جو ہے وہ بھی سپلٹ ہو گیا صحیح تھا اور خود ریپبلکن میں بھی تھے۔ اب جو ہے جو ایک اور چیز بھی آتی جو اب مشکل ہوگی، جو سوالات آ رہے ہیں، دیکھیں ایک طرف تو ڈیموکریٹ جو سوال کر رہے ہیں وہ یہ کیا تھا اس جنگ کا حاصل کیا ہے، اگر یہی کرنا تھا تو صحیح یہ سر جو تو اب ہاں جی جی انور اقبال صاحب سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو امریکن جو ایرانی ایسٹس کا ایشو ہے یہ کتنا اہم ہوگا، یا اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کمپیئر ٹو دا نیوکلیئر ایشو کتنا مشکل ہوگا فار دا ٹو سائڈس ٹو ریچ این اگریمنٹ؟ اسے مشکل زیادہ نہیں ہوگا، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مذاکرات کس طرح پروگریس کرتی ہیں۔ اگر مذاکرات میں پیش رفت ہوتی ہے، کوئی بات بنتی نظر آتی ہے، تو امریکہ ایسٹس بھی ریلیز کر دے گا اور سینکشنز بھی اٹھا لے گا، کیونکہ صدر ٹرمپ نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ ان کا بقول ان کے کہ جو اب جو ری بلڈنگ ہوگی وہ تقریباً $1 ٹریلین پہ خرچ ہوں گے، اور اس میں امریکہ اس کو چاہتا ہے کہ وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرے۔ وہ چاہتے ہیں کہ امریکن کمپنی بھی وہاں جائیں اور ریکنسٹرکشن میں حصہ لیں۔ تو وہ یعنی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی تو طرح سر پھر امریکہ تو ایران سینکشنز بھی ختم کرنے پڑیں گے۔ کر دیں گے اگر ان کو فائدہ نظر آیا، اور اس میں امریکہ سے یعنی وہ چاہیں گے کہ اب جنگ کے بعد جنگ میں تو وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے، تو ان کو ایک ایسے صدر کے طور پہ دیکھا جائے جنہوں نے ایران سے تعلقات بحال کر دیے۔ مگر یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرے گا کہ بات چیت کس طرح آگے بڑھتی ہے، اس میں پیش رفت کس طرح ہوتی ہے اور کس حد تک ہوتی ہے۔ اگر پیش رفت ہوئی تو صدر ٹرمپ بالکل چاہیں گے کہ ایران سے مکمل تعلقات بحال ہو جائیں، مگر یہ ڈیپینڈ کرے گا ایران کی لیڈرشپ پر کہ وہ کس حد تک آگے جانا چاہتی ہے۔ جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کریں زاہد حسین صاحب سے اور انور اقبال صاحب سے۔ زاہد صاحب اب اسٹریٹ آف ہرمز پہ آپ کو لگتا ہے کہ اب ایران نے سب کچھ کنسیڈ کر دیا ہے اور وہاں سے ٹریفک اب پہلے جیسے ہی چلے گی وداؤٹ اینی فیس؟ ہاں میرے خیال وہ تو شروع ہو جائے گی۔ مطلب ایران دیکھیں ایران نے پہلے بھی کھول دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب سیز فائر ہوئی تھی تو ایران نے اس پہ پابندی جو ہے ہٹا لی تھی، اس میں ٹریفک جیسے معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ انہوں نے دوبارہ اس وقت بند کی تھی جب لیبنان پہ جو سیز فائر ختم کر کے اسرائیل نے حملہ کیا تھا۔ میرے خیال یہ تو ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ پھر اس کے بعد جو جب ایک اور چیز بھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ بند کی تھی، وہ یہ تھی کہ امریکہ نے جو بلاکیٹ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب بلاکیٹ ختم ہو جائے گا ایران کے، میرے خیال جمعے سے ختم ہونے ہے، تو اس کے بعد جو ہے ایران کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو کھول دے گا۔ ایران نے تو اس کو جنگ کی صورت میں اس پہ پابندی لگائی تھی۔ اب میرا خیال یہ کہ اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسٹس کا آپ نے پہلے بات کی تھی، دیکھیں یہ ایک اہم ترین مسئلہ ایران کے لیے آتا ہے، اور اس میں جو ہے میرا خیال یہ کہ یقینی طور پہ کوئی ایسی جو ہے ایشورنس ضرور ہوئی ہے، ملی ہے کہ اس کے جب بات چیت شروع ہوگی تو کچھ ایسٹ جو ہے اس کو انفریز کیا جائے گا۔ بالکل صحیح۔ انور اقبال صاحب سر یہ بتائیے گا کہ ایک دفعہ آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ صدر ٹرمپ کے لیے یہ کہنا بڑا ضروری ہے کہ نیوکلیئر ایشو کے اوپر انہوں نے اوباما سے بہتر ڈیل کی ہے۔ واٹ از دیٹ گوئنگ ٹو لک لائک ان دا کمنگ ڈیز؟ دیکھیں آپ نے شاید دیکھا ہو، کل میں نے اس پہ سٹوری کی تھی، اور اس میں جو سٹوری بیس تھی اس میں 3-4 بروکنگ انسٹیٹیوشن کے جو اسکالرز ہیں ان کے کمنٹس تھے، اور ایک کینیڈی اسکول آف ڈپلومیسی جو ہے انہوں نے انٹرویو کیا تھا سابق جو نیشنل سیکرٹری ایڈوائزر ہیں جیک سلیون ان کا، اور اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس میں سب سے مشکل بات جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس سے بہتر ڈیل کیسے حاصل کیا جائے۔ اس میں پھر صدر ٹرمپ یہ چاہیں گے بقول ان کے کہ
ایران کو یہ آپشن ہی نہ ہو کہ وہ یورینیم انرچ کرے، بلکہ یہ ہو کہ اس کو دوسرے ممالک مثلا چین وہ یورینیم انرچ کر کے دے اور اس کو بجلی بنانے کے لیے استعمال کرے۔ اب سوال یہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران اس پہ مان جائے گا؟ صدر ٹرمپ کی تو خواہش ہے کہ ایسا ہو، لیکن ایران نہیں مانے گا۔ اگر نہیں مانا تو پھر وہاں بھی پھر یہی بات شروع ہو جائے گی کہ اگر یہی ڈیل کرنی تھی تو صدر اوباما پہلے کر چکے تھے۔ تو یہ بھی ایک بڑا ٹرکی معاملہ ہے، اور صدر ٹرمپ میرا خیال ہے الٹیمیٹلی یہ ہوگا وہی جو یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ وہ اسی ڈیل تک پہنچ جائیں گے جو 2015 میں ہوئی تھی۔ صحیح۔ زاہد صاحب ویری کوئکلی سر، آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب یہ معاہدہ جب سائن ہوگا جنیوا میں، اس کے کتنے عرصے کے بعد ان کی ٹاکس جو ہیں، یہ جو دوسرا راؤنڈ ہے وہ شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں اس کے فوراً بعد تو شروع ہونا ہے، 60 یہ کہا گیا ہے کہ 60 دنوں تک مذاکرات چلیں گے، لیکن یہ بات بھی سبھی نے تسلیم کی ہے، امریکہ سے بھی جو مختلف آفیشل ہیں، کہ یہ طول بھی پکڑ سکتی ہے۔ مذاکرات جو ہیں 60 دنوں کی بات ہے، لیکن 60 دنوں سے زیادہ چل سکتی ہے، اس میں مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو اوباما کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کی پوری نیگوسیشن میں 2.5 سال لگے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ معاہدہ ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسا ایک ٹیکنیکل ایشو ہے جس کو جو ہے وہ یعنی اس پہ مذاکرات کرنے کے لیے بھی جو ہے آپ کو وقت چاہیے۔ دوسرے ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو اس میں اس ٹرمپ کی جو اس وقت جو بھی معاہدہ ہوگا وہ اس سے بہت کم ہوگا جو کہ اوباما نے کیا تھا اس کے، تو اس میں ایک کیونکہ اس سے ایک اور فرق بھی آتا ہے۔ آپ نے خبر میں دیکھا ہوگا کہ اب جو ٹرمپ میں ہے ان کا لہجہ بدل گیا ہے، اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی وقت بھی ہم اس یورینیم کو نکال لیں گے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بلکہ 2015 میں یورینیم جو انرچ یورینیم تھی کافی بڑی تعداد جو تھی رشیا منتقل ہوئی تھی، لیکن ابھی ایران جو ہے اس قسم کی کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو اس کی جس کو کہتے ہیں نا انرچمنٹ کی سطح کو کم کرنے کے لیے ایران تو تیار ہے، جو اس کے پاس ایک لحاظ سے 60% انرچ یورینیم موجود ہے اس کو وہ کم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ کام جو ہے وہ ایران کے اندر ہی ہوگا۔ میں خیال الٹیمیٹلی ٹرمپ کو یہ ماننا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمان، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اس بچی کی جو CCD کی فائرنگ میں ماری گئی۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ایک افسوسناک واقعے کا چکوال میں جو پیش آیا، جب ایک پولیس کا جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے جس کو CCD بھی کہا جاتا ہے اور جو آج کل خبروں میں کافی حد تک جس کا ذکر بھی ہوتا ہے، انہوں نے کراس فائرنگ میں ایک معصوم بچی کی جان لے لی۔ یہ جو فیملی تھی اس بچی کی وہ آسٹریلیا کے رہنے والے تھے، رشتہ داروں کو ملنے وہ چکوال آئے ہوئے تھے۔ اس خاندان میں والد صاحب تھے تقریباً 40 سال کے، ان کی بیگم صاحبہ تھیں اور 2 بچے جس میں یہ 9 سال کی بچی جو ہے ہانیہ شامل تھی۔ بتایا یہ گیا ہے اب تک جو اس کے بعد آبویسلی اہلکار جو CCD کا تھا اس کو اریسٹ بھی کر لیا گیا اور عدالت میں پیش کیا گیا کہ یہ سارا معاملہ اس طرح ہوا کہ ڈاکو ان کو غالباً لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے، وہاں CCD کے اہلکار پہنچے، دونوں طرف سے فائرنگ ہوئی اور جو CCD کی فائرنگ تھی اس کی وجہ سے جو بچی ہے اس کی جان گئی، کیونکہ ڈاکو جو تھے وہ گاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، اس کو ایز اے شیلڈ استعمال کر رہے تھے اور CCD کے اہلکاروں نے گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ جو اہلکار تھا اس کو آبویسلی اب جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے پکڑنے کے بعد، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ محکمہ خود ہی اس سارے معاملے کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے، اور یہ اب یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ CCD جو میں نے ابھی شروع میں بھی کہا کہ کافی خبروں میں رہی ہے، اور اس کی یہ وجہ ہی تھی کہ پچھلے دنوں میں کافی ایسے کیسز ہوئے جن کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں، اور CCD کو اس کی جس کو کہتے ہیں نا کہ گرین سگنل دیا گیا ہے فرام دا ہائر اتھارٹیز ٹو ڈو دس۔ اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نبیل انور ڈھکو صاحب، نمائندہ ہیں ڈان اخبار کے چکوال سے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی نبیل صاحب بتائیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا کہ پولیس اور ڈاکوؤں کی کراس فائرنگ میں بچی جو ہے وہ ہلاک ہو گئی؟
अच्छा जी, इसका जो एक पर्सपेक्टिव है वो जानना बड़ा ज़रूरी है, जो कहीं पे मैंने देखा है कि रिपोर्ट इतना नहीं हुआ मैडम ये है कि ये जो बुध की रात थी 10 जून की, उस रात को 4-5 डकैतियाँ हुई हैं, डकैती की वारदातें हुई हैं चकवाल शहर का जो सेंटर है उसके 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, जो ऑलरेडी रिपोर्टेड थी, पुलिस उनको ठीक। ट्रेस कर रही थी, वो जो डाकू थे। उसी जो है उसी सिनेरियो मतलब विद इन 2-3 आवर कि सीसीडी का जो थाना है उसके साथ एक गाड़ी खड़ी थी। ये जो आए थे लोग, इन्होंने अपने मामू के घर जाना था, मामू का जिनका घर है गली की दूसरी साइड पे है, तो 10-12 फुट की वो गली है, एक साइड पे उनका घर है मामू के घर और दूसरी साइड पे ये थाना है। अब इनको नहीं पता था कि यहाँ पे ये सीसीडी का थाना है, मतलब ये बाहर रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। ये गाड़ी इनकी वहाँ खड़ी थी, इतने में 2 डाकू आ गए, उन्होंने पिस्टल निकाले, उन्होंने कहा कि जो कुछ आपके पास है बाहर निकालें। इन्होंने दे दिया, वो दे रहे थे इनको अपना, वो खतों ने जो जेवर पहने हुए थे, अदील की जो वाइफ थी उन्होंने अपने जेवर दे दिए नहीं। इतने में कोइंसिडेंस जो था वो था कि सीसीडी का जो एक नायब हरर है वो पर ये हुआ था चाय पीने, वो उसी टाइम वो आ रहा था। जैसे वो आया उसने देखा कि ये थाने की दीवार के साथ कोई गाड़ी खड़ी है, तो चेक करूँ ये क्या है। उसने जब आगे देखा कि वो डाकू हैं वो डकैती कर रहे हैं, वो भाग के अंदर गया, उसने अपने जो अदर कांस्टेबल बैठा हुआ था उसको कहा कि बाहर डकैती और ये बाहर फौरन बाहर आओ। वो कांस्टेबल जो है वो बाहर है, जो अब अक्यूज्ड है, उसने आके फायरिंग की। फायरिंग जब उसने की सामने फायर लगे दीवार को, मतलब उसे वो डाकू दोनों नजर नहीं आ रहे थे, वो दीवार के साथ थे, वो गाड़ी भी उसे पूरी क्लियर नजर नहीं आ रही थी कि गाड़ी 1 फुट आगे थी दीवार से, वो इतनी वो देख सका। उसने जब फायर की तो आगे से जो दोनों डाकू थे उन्होंने भी रिटेलिएशन में उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जब इसने देखा कि ये जो फायरिंग आगे से क्रॉस फायरिंग हो रही है, तो ये फिर बाहर के अंदर गया कि अपने दूसरे जो कोलीग्स हैं उनको बुलाऊं। इसने बाकियों को कहा कि जल्दी बाहर तो क्रॉस फायरिंग हो रही है, मुकाबला शुरू हो गया। जब ये इसके अंदर जब गया तो वो उन्हें कुछ 6-7 सेकंड मिले इसके अंदर जाते हुए, फिर इसके बाहर आते हुए। इतने में वो जो दोनों डाकू थे वो गली की जो अपोजिट डायरेक्शन है उधर भाग गए अपना मोटरसाइकिल छोड़ के। अब ये जो अब डाकुओं को भी नहीं पता था कि ये सीसीडी का थाना है, अगर उन्हें पता होता तो वो यहाँ कभी ये वारदात ना करते, क्योंकि वो बाहर के थे। अब ये जो नबील साहब, आप मुझे ये बता रहे हैं कि जो डाकू हैं जो शहर में मतलब कि एक रात में पता नहीं कितने डाके डाल लेते हैं, उनको यही नहीं पता, उनको आप कह रहे हैं यही नहीं पता कि सीसीडी का थाना कहाँ है। और सीसीडी का थाने के बारे में मैं ये कहूँगी कि वहाँ बैठे हुए अहलकार जो हैं उनकी प्रेजेंस का क्या फ़ायदा कि एक रात में उनकी नुक्कड़ पे जो है वो डाके डाले जा रहे हैं। ये वैसे को बहुत सी अजीब बातें हैं। अब इसमें सवाल सीसीडी पे भी उठते हैं और ये मानना तो बड़ा ही मुश्किल है कि डाकुओं को ये नहीं पता कि उनके जो पीछे लोग आ सकते हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं। इट साउंड्स अ बिट अनबिलीवेबल। अच्छा, इनका कहना ये है, सीसीडी के ऑफिशियल है कि दोनों डाकू जो है, इनका तरीका वारदात ये था कि एक शहर में ये डकैती करते थे, फिर दूसरे शहर में चले जाते थे। कोई परमानेंट चकवाल के तो ये थे नहीं, लेकिन ये सीसीडी का अपनी जो बिल्डिंग थी। अच्छा, मुझे नबील साहब ये बताइएगा, हाँ वो ठीक है, बट नबील साहब मुझे ये बताएं कि ये जो भी फायरिंग हुई जो अहलकार ने की, उनके पास वेपन कौन से थे? क्योंकि अगर उन्होंने जी SMG गन जो आम होती है पुलिस के पास, क्लाशनकोव जो है वो वेपन था उनके पास। वो जब दोबारा बाहर अपने साथियों को बुला के, तो ये गाड़ी इन्होंने अदील जो है इन्होंने गाड़ी पका ली, पर बकौल इनके इन्होंने समझा हुआ था कि ये शायद दूसरी तरफ जो फायरिंग हो रही है वो भी कुछ दूसरे डाकू हैं, कि आपस में कोई गैंग वार शुरू हो रही है उनके बकौल। क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि ये सीसीडी का थाना था। अगर उन्हें पता होता तो वो डेफिनेटली थाने में आके पनाह लेते, इन्हें मदद के लिए पुकारते। उन्होंने जब गाड़ी भगा ली तो इसने जब देखा सीसीडी के अहलकार ने, इसने गाड़ी पे सीधी फायरिंग कर दी, जिसने बहुत बड़ा ब्लंडर किया। तो सीधी फायरिंग का, वहाँ कंजेस्टेड गली थी, लोग गुजर रहे थे और ये वहाँ पे कुछ फायरिंग की लॉजिक नहीं बनती थी, इसने फायरिंग की और इस फायरिंग के नतीजे में जो है वो मासूम बच्ची उसकी डेथ हो गई और उसका जो वालिद और भाई हैं वो जख्मी हो गए। ठीक है, पर नबील साहब ये जो बहुत इल्ज़ामात अभी पिछले दिनों में हमने सुने हैं कि सीसीडी के ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के, और जो वाक़या आप सुना रहे हैं उससे मेरे जैसे इंसान को तो ये समझ आता है कि काफ़ी ट्रिगर हैप्पी है सीसीडी की पुलिस के। उनको किसी ने कहा कि डाकू आए हुए हैं, किसी पे डाका डल रहा है, वो बाहर गए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, और वो भी एक मशीन गन के साथ। अंधेरे में उन्होंने ये भी नहीं देखा कि आगे कौन है क्या नहीं है। सो ये सीसीडी पे भी इसका एक हम कह सकते हैं कि इट रिफ्लेक्ट्स हाउ द सीसीडी ऑपरेट्स। देखिए, ये बहुत ज़्यादा अजीब सिचुएशन है कि उन्होंने सीसीडी का एक बिल्कुल नया डिपार्टमेंट बनाया है
اس میں جو ڈائریکٹ انہوں نے کوئی ریکروٹمنٹ نہیں کی, انہوں نے پرانے جو پنجاب پولیس کے جو لوگ تھے وہی سارے انہوں نے ادھر انڈکٹ کیے. پولیس میں کوئی ڈفرینس تو نہ ہوا نا, وہی بندے آپ ادھر لے آئے ہیں جو ادھر تھے کہ وہی کانسٹیبل ہے, میٹرک پاس پڑھے ہوئے, وہی جو تھانے میں 10-15 سال نوکری کر چکے ہیں اس کو آپ ادھر لے آئے. ان کے جو اپنے افیشیل تھے سارے وہی تھانے والے لے کے آئے ہیں, ڈسٹرکٹ والے پولیس والے. تو یہ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اس کا تو کوئی تک نہیں بنتا ہے کہ مہذب معاشرے میں, بجائے آپ کے اپنا جوڈیشل سسٹم آپ ٹھیک کریں, آپ اپنا پروسیکیوشن انویسٹیگیشن ٹھیک کریں. آپ نے ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنا دیا جو بس بندوں کو جو ہے وہ ماری جا رہا ہے ایسے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.